अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हर्फ़ अक़ीदत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी हाज़िर ख़िदमत है। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ नेटवर्क। तमाम देखने वालों का खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन कराम, ख़ानदान नबुव्वत और ख़ानदान अहले बैत ने करबला में जो अज़ीम दास्तान अज़ीमत रक़म की तारीख़ इंसानी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब भी हक़ और बातिल का तज़किरा आएगा तो दो वाज़ेह निस्बतें जो हैं वो कायम होती हैं। जब भी हक़ की बात की जाती है तो हुसैन का नाम आता है, और जब भी बातिल का तज़किरा होगा तो यज़ीद का नाम आता है। तो शायर ने इस ख़याल को पेश करने की बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ में कोशिश की। शायर कहता है कि आबादी दुनिया की तक़सीम नहीं मुश्किल, आबादी दुनिया की तक़सीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यज़ीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यज़ीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम इसलिए बहुत अहम है कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम बात करेंगे वाक़या करबला में हज़रत इमाम अली मुक़ाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद ख़ानदान अहले बैत, ख़ानदान नबुव्वत, असीरान करबला का सफ़र करबला से सफ़र शाम और सफ़र शाम से मदीना शरीफ तक का सफ़र, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और इस प्रोग्राम का दूसरा बड़ा अहम सेगमेंट जो है, जिसमें ख़ास तौर पर आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके कमालात, आपके ज़ोद व तक़वा के हवाले से ख़ास तौर पर आज गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में बड़ी ज़ी कदर से आप तशरीफ़ रखती हैं। मैं तमाम ज़ी कदर मेहमानों का खैर मक़दम करता हूँ, तमाम देखने वालों। नाज़रीन कराम, वाक़या करबला की जो खूबसूरत तस्वीर कशी, मंज़र कशी जो की, जिसको शायर ने अपने खूबसूरत अंदाज़ में पेश करने की दीब अली पूरी का लिखा खूबसूरत कलाम, जिसके चंद अशआर करने की हासिल कर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, कि गुलशन थे सारे गुलाब रेत पर, कि गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बग़ैर इतने गुलाब रेत पर। और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक से बढ़कर एक दिए सारे जवाब रेत पर, एक से बढ़कर एक दिए सारे जवाब रेत पर। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। नाज़रीन कराम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम हज़रत इमाम अली मुक़ाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा के बाद ख़ानदान अहले बैत और असीरान करबला का सफ़र शाम और सफ़र मदीना, और उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला, असीर करबला, आपके हवाले से ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम में बात की जाएगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़े ही ज़ीक़दर आलिम दीन मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा जमशेद अज़ीज़ कादरी साहब, और में हमारे दूसरे ज़ीक़दर मेहमान मुमताज़ मोहतरम सना खां जनाब मोहम्मद वक्कास अत्तारी साहब। और
آج اس خوبصورت پروگرام میں ایک ننھی ثنا خاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گی، محترمہ منال جمشید صاحبہ۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد وقاص عطاری صاحب سے کہ ہدیہ منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ سردار زین
حق کے مرکز انوار زین العابدین، اور بن لڑے جسے نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، دین حق دین حق دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، کاروان صبر کے ساتھ لار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑے دل نشیں پرسوز پرکیف انداز میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے حافظ وقاص عطاری صاحب۔ اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں، علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت۔ اور ایک جگہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی جان ہے، اور اس کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تاکید کی، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ میں اپنی تبلیغ کا، اپنی جو احسانات میں نے امت تم پہ کیے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قرابت داروں کا خیال رکھو، ان کی حیا کرو، ان سے محبت کرو۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام اہل بیت کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے، اور آج جس موضوع پر آج ہم نے خاص طور پر گفتگو کرنی ہے، حضور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو اہل بیت کا قافلہ سفر شام ہوا اور سفر شام سے مدینہ شریف حاضری ہوئی، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور دوسرا خاص طور پر آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم جانیں گے، آپ کے کمالات، آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز محترم عالم دین حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بہت کم تذکرہ کتابوں میں بھی ملتا ہے اور بہت کم اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی شخصیت کا جو ہے، آپ کے کمالات کا کچھ تصور جو ہم اپنے ناظرین کو پیش کر سکیں۔ جی بسم اللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صدق اللہ مولانا العظیم۔
سب سے پہلے تو نذیر بھائی آپ کا بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور DNN چینل جن کی وساطت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے اور خانوادہ رسول علیہم السلام کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت اور محبت پیش کرنے کا یہ موقع ملا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ اور یہ جو میرے بھائی کوشش کر رہے ہیں، DNN کی پوری ٹیم، جتنے بھی دوست اہل بیت رضوان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبتوں کو، ان کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے اصحاب اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، میں ابتدا میں ایک بات کہوں کہ جو تذکرہ کربلا ہے اس کو روایت کرنے والے تو بڑے سارے لوگ ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کے بعد تذکرہ کربلا کے مرکزی راوی ہیں ہی دو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کو بھی دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق پڑھ لیں، یا جو کتب سیر ملتی ہیں اس حوالے سے ان کو دیکھ لیں، تو مرکزی راوی کربلا کے دو ہی ہیں۔ صحیح۔ ایک ثانی زہرا حضرت سیدہ بی بی زینب اللہ اکبر، سلام اللہ سبحان تعالی اللہ، علیہ، سبحان ایک یہ مرکزی راوی ہے، واہ واہ، سبحان اور دوسرا مرکزی راوی نواسہ رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مرکزی راوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دو شخصیات سے کربلا کے حوالے سے جو بات ملے گی وہ اتھینٹک ہے، بے شک بے شک، کیونکہ انہوں نے سارے کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ نہیں کہ ان دو شخصیات کے علاوہ خانوادہ ربوت کے اور افراد نہیں تھے، وہ بھی تھے، لیکن چونکہ یہ سالار بھی تھے، اللہ اکبر، یہ مرکز کی حیثیت رکھتے تھے حضرت امام حسین کے بعد واہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نام نامی اسم گرامی ہے نا، زین العابدین، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے 17ویں پارے کی ایک آیت کا مفہوم یاد آ رہا ہے، جہاں پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے یعقوب، میرا لوط پیغمبر، واہ 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 واہ، میرا ابراہیم پیغمبر، یہ سب میرے عبادت گزار ہیں۔ واہ سبحان اب دیکھیں وہ انبیاء ہیں، اللہ اکبر، ان کے درجے کمالات، ان کے مرتبے بے انتہا ہیں، بے پایاں ہیں، لیکن ان کو اللہ نے کہا یہ میرے عبادت گزار ہیں۔ واہ واہ، اور زین العابدین کو کیا کہا؟ یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زین العابدین کا معنی ہی ہوتا ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کا اگر یہ لقب بنا ہے نا تو یہ ایسے ہی نہیں بنا۔ اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادات کی انتہا کر دی، سبحان اللہ، عبادات کی انتہا کر دی۔ 1000 نفل آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کچھ کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ ہم 20 لوگ بیٹھ کے نا تسبیحاں چلاتے رہیں اور وظائف کرتے رہیں، تو جتنے وظائف امام زین العابدین اکیلے کرتے تھے ہم 20 لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا عبادت کا ان کا شغف تھا، سبحان اللہ، اور اتنا عبادت میں ان کا لگاؤ تھا۔ ان کا اصل نام جو ہے نا وہ علی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اصل نام ان کا علی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنی حیات پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 1000 بیٹا بھی دے گا تو میں ہر ایک کا نام علی رکھوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ فرمان حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو یہ جو آپ کے 3 شہزادے ہیں نا جو کربلا کے اندر موجود تھے، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں، امام علی اصغر ہیں، یہ بیسیکلی ترتیب ہے۔ علی اکبر، علی اکبر، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، نام ان کا بھی علی ہے۔ علی، سبحان اللہ۔ اسی طرح زین العابدین ان کا نام تھا علی اوسط، درمیانہ، اللہ اکبر، نام ان کا بھی علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی اصغر معصومیت کی عمر تھی،
واہ واہ، اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا. اوئے، تو یہ ایک ترتیب رکھی گئی، وگرنہ تینوں کے نام علی ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، عنہم. واہ واہ، ان میں سے حضرت امام زین العابدین یہ درمیانی شہزادے ہیں. اللہ، حضرت علی اوسط جن کا نام ہے، کنیت تھی ان کی ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر، یہ یاد رکھیے سبحان اللہ، یہ ان کی کنیت ہے. کیا بات ہے، ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر، یہ تین کنیتیں تھیں. سبحان اللہ، لقب ان کے زین العابدین بھی ہے، لقب ان کا سجاد بھی ہے. ماشاء اللہ، ان کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام تھا شہر بانو. سبحان اللہ، سبحان اور یہ بھی میں چلتے چلتے عرض کرتا جاؤں کہ حضرت بی بی شہر بانو کا اصل نام شہر بانو نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس طرف جاؤں. فضائل و کمالات حضرت امام زین العابدین اللہ کی اکبر، اگر ان میں ہی کچھ عرض کر سکوں تو یہ بہت بڑی اور سعادت واہ کی بات ہوگی. سبحان اللہ، صرف میں ان کا نام عرض کرتا ہوں. ایران کا بادشاہ تھا یزدجرد، اللہ اکبر، اس کی یہ بیٹی تھی اور ان کا نام تھا شاہ زنا. اللہ اکبر، جو آبائی نام رکھا گیا تھا نا وہ تھا شاہ زنا. اور شاہ زنا کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں آئیے فارسی میں، عورتوں کی سردار. بے شک، جب ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں، بے شک، تو مولا علی شیر خدا نے ان سے پوچھا تھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا نام ہے شاہ زنا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کا چہرہ زرد ہو گیا، اللہ، غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اپنے آپ کو شاہ زنا نہ کہنا، کیونکہ شاہ زنا کائنات میں ایک ہی ہے، اللہ، عورتوں کی سردار کائنات میں ایک ہی ایک ہے اور ہی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کہنے لگی حضور پھر میرا نام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام شہر بانو ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر بانو کا مطلب ہوتا ہے ایک شہر کی زینت، شہر کی رونق. کیا کہیں گے، سبحان تو اللہ، ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ جی واہ، آپ نے میرا نام تو شہر بانو رکھ دیا، پہلے میرا نام تھا شاہ زنا اور مجھے زمانے کی عورتوں کی سردار کہا جاتا تھا. واہ واہ، اب آپ نے مجھے شہر بانو کہا ہے تو میرا شہر کون سا ہے؟ اللہ اکبر، میں کس شہر کی زینت بنوں گی، کس شہر کی رونق ہوں گی میں؟ واہ واہ، تو حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان، اس میں نا خوبصورت سے جملے ہیں. واہ واہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو شہر نبی تھا، جس شہر کا دروازہ نبی نے مجھے بنایا ہے میں تمہیں اسی شہر کی زینت بناتا. کیا کہنے، اور وہ کیا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. واہ واہ واہ، یہ تھی حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ تعالی علیہ. کیا کہنے، پھر آگے اس میں تفصیل آتی ہے، وہ کافی ساری ان کی باندیاں تھیں 100 کے قریب. اگر اس طرف جاؤں گا تو وقت کافی گزر جائے گا. حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ تعالی علیہ، ان کے بطن اطہر سے 25 جمادی الاولیٰ، جس کو ہم عام طور پر جمادی الاول کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے جمادی الاولیٰ. 25 جمادی الاولیٰ 38 ہجری کو، 38 ہجری کو حضرت امام زین العابدین اس کائنات میں تشریف لائے اور 3 سال انہوں نے اپنے دادا جان کا زمانہ دیکھا ہے. سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کیا کہیں، 3 سال ان کا زمانہ دیکھا ہے. حضرت امام زین العابدین جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اور میں ایک بات کہوں کہ بڑے لوگوں کی تربیت کے انداز بھی بڑے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں، کیا کہیں، ان کی تربیت ہی اس انداز میں تھی واہ واہ، کہ اے زین العابدین ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر اتنے مصائب گریں گے، اتنے مصائب کا سامنا ہوگا، لیکن کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو ان مصائب پہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان مصائب کو برداشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ ہم ان کو بے حساب ہی اجر عطا فرماتے ہیں. ان کے اجر کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت کا انداز سب سے مختلف اور نرالا تھا. سبحان اللہ، اور میں یہ کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ کان اذا توضا یصفر لونہ، جب آپ وضو کرتے تھے نا واہ، تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. اللہ، تو فقیل لہ ما ھذا الحال، عرض کیا گیا حضور آپ کی یہ حالت کیوں بن جاتی ہے؟ آپ تو عبادت کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے لگے ہیں، تو وضو کے بعد یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ کا جو جواب ہوتا تھا نا، آپ فرماتے تھے اتدرون
بین یدی من اريد ان اقف، اللہ تمہیں نہیں اکبر، پتا میں کس بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ہائے کس ہائے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ اللہ اس کی جتنی بلند و بالا شان ہے، جتنی وہ اعلیٰ شان کا مالک ہے، ہائے ہائے میرے جیسے بندے کو تو اس کے سامنے کھڑا ہوتے خیال آتا ہے کہ یا اللہ۔ اور مجھے اللہ، چلتے چلتے بات یاد آ گئی، حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث تھے اور امام زین العابدین کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، اللہ۔ تابعی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کعبے کا طواف کر رہا تھا، یہ دیکھیں امام زین العابدین کا زہد و تقوی، اللہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی ہے جس کے بظاہر کپڑے پھٹے ہیں، بڑا کوئی شاہانہ لباس نہیں ہے، شاہانہ اللہ۔ انداز نہیں ہے، اللہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر چیخے مار کے رو رہے ہیں، اور وہ چیخے مار کے رونے کا انداز، کہتے ہیں جتنے بھی طواف کرنے والے لوگ تھے نا، سب کی توجہ جا رہی ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اور کہتے کیا ہیں، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے جیسے گناہ گار کو بخش دے، میرے جیسے سیاکار کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب امام زہری کہتے ہیں کہ میں بھی طواف کر رہا تھا، کہتے ہیں طواف کرتے 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 جب میں اس جگہ پہ پہنچا نا کہ جہاں پہ یہ نوجوان خانہ کعبے کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے چیخیں مار رہا ہے اور رو رہا ہے، کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا تو ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے۔ جب زمین پہ گرتے ہیں تو دیکھا کہ آپ کے گیسو، آپ کی زلفیں وہ چہرے پہ آ گئیں۔ سبحان اللہ، وہ سبحان کیا اللہ، خوبصورت منظر ہوگا کیا کہنے، اللہ جب اکبر، نواسہ رسول کی اللہ زلفیں اکبر، اس چاند جیسے چہرے پہ پڑی ہوں گی، اللہ اکبر، اور سبحان یوں اللہ، سمجھ لیں کہ جیسے بادلوں میں سے چاند کھلتا ہوا کیا خوبصورت کہنے، منظر ہے۔ واہ واہ، اللہ تو وہی کیفیت وہاں پہ بہت خوب، امام زہری کہتے ہیں میں نے دیکھا، جب میں نے نا زلفیں ہٹائی تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ اللہ اکبر، چیخ اللہ کیوں نکلی؟ کہ وہ نواسہ رسول حضرت امام زین العابدین تھے، ہائے ہائے ہائے، یہ تھا ان کے ورع اور ان کے زہد اور تقوی کا عالم۔ اللہ، اور جہاں تک بات کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی جو خدائی عطا کردہ قوت اور طاقت تھی، سبحان اللہ، سبحان آئیے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرتا جاؤں۔ ایک دن نا جب بنو امیہ نے حضرت امام زین العابدین کو قید کر لیا، اللہ اکبر، اب قید کرنے کے بعد یہ بات بڑی توجہ سے سننے اور سماعت کرنے والی ہے اور عقیدے کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ اکبر، بنو امیہ نے ان کو قید کر لیا، بیڑیاں بھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں انہوں نے لوہے کا وہ توق ٹائپ ڈال دیا۔ اللہ اب امام زہری کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا نا کہ میرے استاد محترم بھی ہیں اللہ، اور نواسہ رسول بھی ہیں، خانوادہ نبوت بھی ہیں، واہ، تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ملاقات نہیں، میں کہتا ہوں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ زیارت کے لیے، آداب کے الفاظ اگر اس سے بھی بہتر ہوں تو میری رہنمائی کریں۔ کیا کہنے، سبحان تو اللہ، کہتے ہیں میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اب دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، آپ کے پاؤں بھی بندھے ہیں، آپ کی گردن کے اندر وہ انہوں نے توق ڈالا ہوا ہے، تو آپ تشریف فرما ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں سامنے گیا نا تو حضرت امام زین العابدین مسکرا دیے، اللہ اکبر، آپ نے اللہ، دیکھا مجھے اور مجھے دیکھ کے مسکرا دیے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ مسکرا رہے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ، وہ مسکرا رہے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں زہری رو کیوں رہے ہو؟ تو عرض کی حضور ابھی تو کربلا کی بیڑیاں نہیں بھولی، اللہ اکبر، ابھی تو کربلا کی ہتھ کڑیاں نہیں بھولی، ابھی تو کربلا کی تکلیفیں اور مشقتیں نہیں بھولی، تو آج دوبارہ پھر؟ تو حضرت امام زین العابدین کیا ارشاد فرماتے ہیں زہری گواہ رہنا ہائے ہائے ہائے، میں اس وقت بھی صابر و شاکر تھا اور آج بھی صابر و شاکر ہوں، سبحان اللہ، آج بھی اس پہ صبر اور شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جیسے تو راضی ہے زین العابدین خوش ہے۔ واہ، اب کیا ہوتا ہے امام زہری کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے مسلسل نا آنسو جاری ہیں۔ اللہ، چند لمحے گزرے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں زہری ادھر دیکھو۔ زہری کہتے ہیں میں نے دیکھا تو آپ نے جھٹکا دیا تو وہ بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، ہائے ہائے ہائے، پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں سب ٹوٹ گئی، ہاتھ سے ہاتھ لگایا تو یہ توق بھی اتر گیا، بالکل آزاد ہو گئے، اللہ، یہ کڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ سنگل سب ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر،
تو حضرت امام زہری کہتے ہیں میں بول پڑا، مجھ سے نہ رہا گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں نے کہا حضور آج حال یہ ہے کہ آپ ایک نظر مارتے ہیں، ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، پیر کو حرکت دیتے ہیں تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اللہ، جب کربلا کا منظر تھا اور کربلا کے اس منظر میں وہ آپ لوگوں کو قید کر کے لے جا رہے تھے تو حضور اس وقت بھی ایسا کر لیتے، ہائے ہائے، کیا اس وقت نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ آپ نے اکبر۔ جو جملہ ارشاد فرمایا نا نذیر بھائی، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہائے ہائے آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا زہری اس وقت یہ میری تیری بات ہے، اس وقت میری اور میرے خدا کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رومی کشمیر نے کہا ہے نا کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، ہائے ہائے، بیٹھے من رضائیں، کیا کہیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ واہ واہ، وہ مالک لوگ تھے، اللہ نے ان کو یہ قوتیں طاقتیں دی ہوئی تھیں، ہائے ہائے ہائے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی تھے، بس اس کی رضا کو مانتے ہوئے اسی پہ صابر اور شاکر تھے۔ کیا کہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک اور بات میں اس میں عرض کروں، جو طرفین سادات ہوتے ہیں، اللہ اکبر، طرفین سادات یعنی حضرت امام حسن کی اولاد اور حضرت امام حسین کی اولاد، سبحان اللہ، ان کو ذرا دیکھیں تو کربلا کے اندر ظاہری حالات میں حضرت امام حسین کی نسل ختم ہو جاتی ہے، صرف امام زین العابدین بچتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سارے شہزادے تو وہاں پہ نہیں گئے تھے، یعنی امام حسن کی نسل کے افراد مدینہ میں مکہ میں موجود تھے، جبکہ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل پاک میں سے صرف اور صرف امام زین العابدین اور وہی بچتے ہیں۔ لیکن آج ذرا دنیا کا سروے کریں، دنیا کو پھر کے دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، آپ کو حسینی سید زیادہ نظر آئیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی نسل کے اندر وہ برکت رکھ دی ہے واہ واہ واہ، کہ حسنی سید بھی ہیں، اور حسینی سے، حسینی بھی ہیں، واہ واہ، لیکن تعداد میں حسینی سید زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس میں نا سبحان میں چلتے چلتے آخری 1-2 منٹ کے اندر ایک دو بات اور عرض کرتا جاؤں۔ آج ہمارے ایک تصور مشہور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سینہ بائی سینہ علم کا منتقل ہونا۔ بے شک، صوفیاء میں چلے جائیں تو یہ تصور بڑا مقبول ہے، اور صوفیاء کرام ایسا کرتے ہیں، اپنا جو خادم جو مرید پسند آ جاتا ہے سینے لگاتے ہیں، اپنے علوم منتقل کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر کربلا میں یہ بھی نظر آتا ہے اللہ کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت اور حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت کے بعد، واہ، چونکہ امام زین العابدین بیمار تھے، اللہ، آپ نے تیاری کی، اللہ اکبر، تو والد محترم حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تم بیمار ہو، تمہیں نقاہت ہے اور تم سے میری نسل چلے گی، اللہ اکبر، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بابا سے اجازت نہیں ملتی ہائے ہائے ہائے، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا میں جاؤں گا، میرے جانے کا وقت ہے۔ اللہ اب امام حسین تیاری کرتے ہیں، اللہ، اور جب آخری ملاقات دونوں باپ بیٹے کی ہوتی ہے، ہائے 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 ہائے، حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین کی، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں دونوں باپ بیٹے کے حوصلے کتنے بلند تھے اللہ اکبر، کہ بیٹے کو بھی پتا ہے کہ آخری ملاقات ہے، اللہ اکبر، باپ کو بھی پتا ہے کہ آخری ملاقات ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے گلہ نہیں کیا، سبحان اللہ، اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ہی ادا کیا اور صبر ہی کیا ہے۔ اللہ، شکر اس بات پہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے ہمارے نانے کے اپنے پیارے محبوب کے دین کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ، اس بات پہ شکر ہے، کیا کہیں، اور صبر اس بات پہ ہے کہ اتنے مصائب، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، پریشانیاں اٹھانے کے بعد بھی یا اللہ جیسے تو راضی ہے اللہ، ویسے ہی ہم راضی ہیں۔ کیا کہیں، میں سبحان گزشتہ پروگرام میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، اللہ، ہائے بھئی ہائے، اگر اقتدار ہوتا تو ان کے پاس مال و متاع بھی ہوتا، ہاں، ان کے پاس اس طرح کے اسباب ہوتے، ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ ہوتا، ان کے پاس اس طرح کی افرادی قوت ہوتی،
لیکن نہ افرادی قوت ہے، نہ مال و متاع ہے، کوئی ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اقتدار مقصود ہی نہیں تھا. بے شک بے شک. مقصود تو نانے کے دین کا پیغام پہنچانا پیغام. تھا. اب جب آخری ملاقات ہوتی ہے دونوں باپ بیٹے کی، واہ واہ. حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. اب جب سینہ سینے سے لگتا ہے نا ہائے ہائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان جن اللہ. کی شکلیں نورانی ہیں ان کے سینے کتنے نورانی ہوں گے. سبحان اللہ. اب جب سینے سے سینہ لگتا ہے تو حضرت کچھ دیر کے لیے نا اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا کے امام حسین کھڑے ہیں. اور نذیر بھائی اس منظر کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. ہائے ہائے. یہ وہ درد کے لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات میں کوئی بھی صاحب اسلام بندہ ہے نا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، واہ واہ. اس بندے کے لیے ان مناظر کو دیکھنا یا پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین جب اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہیں نا اللہ اکبر. تو چند لمحے اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور کچھ دیر کے بعد نا حضرت امام حسین جب چھوڑنے لگے نا، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اللہ. فرمایا میرے شہزادے زین العابدین، جو علوم میں نے اپنے نانا اور اپنے بابا سے لیے، جو علوم مجھے میرے نانا اور میرے بابا اور میری ماں فاطمہ نے دیے تھے، وہ سارے علوم میں نے تمہارے سینے میں منتقل کر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ علوم تمہارے پاس امانت ہیں، ہائے. لانے کی امت تک پہنچانا ہے. اور امام زین العابدین نے اپنی عملی زندگی میں ان علوم کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سبحان. اس پہ جتنا بھی بات کرے نا اتنی ہی کم ہے. اور میں علوم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات طویل ہوتی جا رہی ہے. آپ نے ایک واقعہ پڑھا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آئی تھی، اور کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے بچے پکڑ لیے ہیں. کیا کہ مجھے پکڑ لیا ایک کافر نے، تو مجھے چھڑوا دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں. تو رسول پاک نے فرمایا تھا میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ اکبر. میں گارنٹی دیتا ہوں. اس نے چھوڑا، پھر دودھ پلا کے واپس آ گئی، پھر اس نے آزاد کر دیا، مسلمان بھی ہو. بالکل ایسے امام زین العابدین کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دکھاتا ہے نا، جو علوم منتقل ہوئے ہیں ان کا عملی مظاہرہ بھی تو ہونا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ بھی نا اپنے خادموں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں نا ایک ہرنی ملی، تو وہ زور زور سے اپنا پاؤں زمین پہ مار رہی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، اس سے مجھے ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، نکتے نکلتے جاتے ہیں نا. سبحان اللہ. جب وہ ہرنی اپنا پاؤں زمین پہ مارتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں حضور کیا کہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ نواسہ رسول کے پاس نبوت کے علوم ہیں، مولا علی کے علوم ہیں. حضور یہ کیا کہتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو ایک قریشی نے پکڑ لیا ہے، تو میں نے 3 دن سے اس کو دودھ نہیں پلایا. اللہ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قریشی مجھے میرا بچہ دے، میں اس کو دودھ پلا دوں، میں پھر چھوڑ دوں گی. آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اب اس قریشی کو ڈھونڈ کے لائے. فرمایا بھائی تم نے کوئی ہرنی شکار کی ہے؟ جی میں نے کل ایک چھوٹا سا بچہ پکڑا ہے. بھائی یہ اس کی ماں ہے، اللہ اکبر. یہ 3 دنوں سے تڑپ رہی ہے، تم اس کا بچہ دے دو، یہ دودھ پلا کے تمہیں واپس کر دے گی. اللہ. کہتے جی کیا کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو جانور ہے، یہ تو اپنا بچہ لے گی بھاگ جائے گی. آپ نے فرمایا تم نے میرے نانے کو نہیں پڑھا، اللہ. میرے نانے نے بھی ضمانت دی تھی، اور آج نواسہ تمہیں ضمانت دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تمہیں واپس کر کے جائے گی، یہ لے کے نہیں جائے گی. واہ واہ. اب وہ قریشی بچہ لے کے آتا ہے. اس ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد اس نے پھر اپنا پیر زمین سے مارا. یعنی وہ اپنی بات حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ حضور میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کر لیں. آپ نے فرمایا لو بھائی یہ بچہ چھوڑ دیا، لے جاؤ. اللہ. اس قریشی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو کہنے لگا اب نواسہ رسول اب واپس نہیں جانا، اللہ. اب مجھے یہیں کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی حضور کا غلام بنا. سبحان یہ وہ اللہ. امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہنے. آپ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. دروازہ کون ہے؟ جی ایک حاجت مند ہوں، مسافر ہوں، پانی کی طلب ہے.
دروازہ کھولا، بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانا دیا۔ پانی کھانا کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا نا تو 500 درہم اس کو تحفہ دیے۔ تحفہ دینے کے بعد اس کو دروازے سے الوداع کرنے لگے نا تو وہ بندہ بول پڑا، کہنے لگا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہچانا ہے، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اللہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ اب فرمایا مجھے پتا ہے تم وہی ہو جس نے میرے چاچا عباس پر تیر چلائے تھے، اللہ، تم وہی ہو جس نے حضرت قاسم کی جوانی کو لٹنے میں ان کا ساتھ دیا تھا، تم وہی ہو جس نے میرے بھائی علی اکبر کی سینے میں غار بنائی تھی، برچھا مارا تھا اور غار بنائی تھی، میرے بابا حسین کو تم نے بھی تکلیفیں دی تھی۔ تو کہنے لگا پہچان بھی لیا ہے، پھر بھی پانی دے رہے ہیں، پھر بھی مجھے کھانا دے رہے ہیں، پھر بھی مجھے پیسے دے رہے ہیں، مجھے الوداع کر رہے ہیں۔ آہا وزیر بھائی جو جملے تھے نا آپ کے، آپ نے فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، اللہ اکبر، جو تمہاری عادت تھی وہ تم نے کیا، آج تم ہمارے مہمان تھے، ہم نے جو اپنے بابا اور نانا سے سیکھا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ یہ تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 محرم 95 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کو بھی یوم شہادت کی موت ہی ملی۔ اللہ اکبر، آپ کو زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر کی پاداش میں آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تھے۔ آپ کی اولاد میں 8 بیٹے بھی لکھا ہے، 9 بیٹے بھی لکھا ہے، جن میں حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبید اللہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، اور ایک بیٹی تھی آپ کی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں وہ کردار ہے، وہ کردار ہے جس نے کربلا کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن ایک لمحے بھی اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر کی وہ مثال رہے کہ رب تعالیٰ نے بھی کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ میرا بھائی اس کو تو کھولتے جائیں نا تو یہ بات بڑھتی جاتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہ دعا ہے، اللہ میرے اللہ حضرت امام زین العابدین کی بیماری اور آپ کی عبادت کا صدقہ میرے اللہ ہم کو ان کی غلامی عطا فرما۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑے دل نشیں، پرسوز پرکیف انداز میں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب برگاہ اہل بیت میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کر رہے تھے، اور جی تو چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ کبھی ختم نہ ہو اور ہم اسی طرح سنتے رہیں، اسی طرح جھومتے رہیں۔ خاندان اہل بیت اور آپ کے شہزادگان میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا